के भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज सुबह सदर के यहाँ ये वर्कर्स मीटिंग, और मैं वर्कर्स मीटिंग कह रहा हूँ, कन्वेंशन का नाम नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि आप जानते हो कि कन्वेंशन का क्या तरीकाकार होता है और पार्टी मीटिंग का क्या तरीकाकार होता है। और पार्टी मीटिंग तो हम मीडिया के सामने कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है वो घर के अंदर की बात होता है, जहां हम सब अपना भड़ास निकाल सकते हैं। वो आज का मौका नहीं है। जैसे आपको मालूम है, मैंने 6 जनवरी को हुकूमत वक्त के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अपना अवामी मार्च कराची से शुरू करेगा, और हम ये मुहिम इस नालायक, नाजायज और नाअहल हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं। उस हुकूमत के खिलाफ जिसने तब्दीली का तो वादा किया, मगर 3 साल में तबाही के अलावा कुछ किया नहीं है। एहतजाज उस हुकूमत के खिलाफ जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, मगर हुकूमत में आके नौकरी छीने हैं, किसी एक को नौकरी दिया नहीं है। एहतजाज उस शख्स के खिलाफ जो 50 लाख घर देने का इलेक्शन के टाइम पे वादा करता है, हुकूमत में आके अपना घर तो रेगुलराइज करा देता है, मगर गरीबों के सर से इंक्रोचमेंट के नाम पे कराची से लेके खैबर तक उनके सर से छत छीनता है। एहतजाज उस शख्स के खिलाफ जिसने इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के नौजवान को जो इस मुल्क की मुस्तकबिल है, उनको एक ख्वाब दिखाया था, एक नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, और उन्हीं नौजवानों के साथ जो ये 3 साल हुआ है, मेरा PSF का तंजीम गवाह है, मेरा PYO का तंजीम गवाह है कि उनके साथी कितने मुश्किल में हैं। वो उन बच्चों ने जो पूरा उम्मीद इस आदमी के साथ जोड़ा था, अब वो उनके लिए वो मुस्तकबिल नहीं रहा, ना तालीम के मौके, ना रोजगार के मौके। इस हुकूमत ने जो मईशत पे वादा किया था, जो करप्शन पे वादा किया था, जो लॉ एंड ऑर्डर पे वादा किया था, जो मजदूरों के पास से वादा किया और जो किसानों के साथ वादा किया, जो बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ वादा किया, तो हमारे खवातीन के साथ जो वादा किया, हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। यू टर्न पे यू टर्न लिया, और अवाम आज बेजार है। जो मुआशी सूरत हाल के हम सामना कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में इतना मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। जिस तारीखी सतह पे महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की तारीख में हमने ये हालात नहीं देखे। जिस तेजी से करप्शन में इजाफा हो रहा है,
پختونخوا ہو، پنجاب ہو، ملک بھر ہو، وفاق ہو، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی رپورٹس کو عوام کے سامنے لہراتے تھے، وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ عمران کا پاکستان سب سے کرپٹ ترین پاکستان ہے۔ ہم نے پہلے دن سے ڈٹ کے اس کٹ پتلی کے خلاف مقابلہ کیا۔ پہلا دن پہ نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے ہم نے تقریر کی تو اس کو سلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا، اور اب دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیر اعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ اتنا ڈر گیا آپ کا کپتان، اتنا ڈر گیا کہ وہ اس تقریر آج تک وہ تقریر نہیں بول سکا، آج تک ہمیں جواب نہیں دے سکا۔ بڑے بڑے باتیں کرتے تھے نا، ہر وینسڈے میں آؤں گا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کا سوال لوں گا، آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ ایک تقریر کا مار کپتان عمران خان، ایک تقریر کیا، ایک لفظ۔ ہم نے پھر ایک کھلے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہر وہ سیاسی مخالف کے گھر پہنچا جس نے اس کے بعد اس کے بعد ایک نیک نیتی کے ساتھ، ایک سچا دل کے ساتھ میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈز ہوتے تھے۔ ہر کسی سیاسی جماعت جن کو کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں باندھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف کھڑے کیے جاتے ہیں، میں ہر کسی کے پاس تھا۔ وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، ہر کسی کے پاس کیا کہ آئے ہم ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ جب ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں استعفیٰ دو، ایسے کریں کہ بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو، استعفیٰ دو، ایسا کریں سینیٹ الیکشنز میں آپ حصہ نہ لو، استعفیٰ دو، تو ہم نے انکار کیا کہ اب ہر جماعت کی اپنی سیاست ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سیاست اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ خان کو کھلی میدان دو، اگر آپ کا سیاست اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کریں تو بھلے آپ کریں، مگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت کرتا ہوں۔ میں ان جیالوں کا قائد ہوں جنہوں نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، یحییٰ خان کا مقابلہ کیا، پرویز مشرف کا مقابلہ کیا، اور اس کے درمیان ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کیا، ایک دن کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب میں کیسے آپ کو کہوں کہ پیچھے ہٹو؟ ہم نے انکار کیا، ہم نے کہا کہ ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب ڈٹ کا مقابلہ ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہو تو جیت آپ کی، سینٹ الیکشن ہو تو جیت آپ کی۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا تو آپ کا لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس لانگ مارچ اگر حکومت کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی اسٹریٹجی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ احتجاج حکومت کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں عوام کو بتانا چاہیے کہ حکومتیں کو کیسے نکالے جاتے ہیں۔ ہم وہ جماعت تو نہیں ہیں جو جا کے عدلیہ پہ حملہ کرے اور ان کو کہے کہ آپ ان کو نکالیں۔ ہم وہ جماعت بھی نہیں ہیں جو کسی دوسرے ادارے کے سامنے کہے بھائی آپ آئے آپ ان کو نکالیں۔ ہم تو وہ جماعت نہیں ہیں جو پی ٹی وی پہ حملہ کر سکے یا پارلیمان پہ حملہ کر سکے
ہم تو جمہوری جماعت ہے، تو جمہوری جماعت کے لیے غیر جمہوری حکومت سے، لیکن ان کو ہٹانے کے لیے ہم صرف جمہوری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا مارچ جہاں حکومت وقت کے خلاف ہے، وہاں عدم اعتماد کے حق میں ہے، اور یہ آپ کا جیت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے، اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، پورا ملک کا دورہ کریں گے، تاریخ کا سب سے لانگ مارچ ہوگا پاکستان کا، جس میں ہم 8 مارچ تک انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پختونخوا کے جیالے صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ پورا پختونخوا کا آپ کا موبلائزیشن مہم چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی 8 مارچ کو ہم اسلام آباد میں ملیں گے، مل کے ملک اور قوم کے سامنے ہمارا مطالبات بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حملہ کرنے کے پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ ساتھیوں، میں پختونخوا کے جیالوں کے لیے، پختونخوا کے کارکن کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اثاثے ہیں۔ اگر اس ملک میں کئی سب سے نظریاتی کارکن ہیں، جوش رکھنے والے نظریاتی کارکن جو نظریہ پہ سیاست کرتے ہیں، تو وہ میرے پختونخوا کے کارکن ہیں۔ اور آپ نے جس ماحول میں، جن حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، پارٹی کی بنیاد رکھی، اسلامی وفاقی جمہوری جماعت جو آج تک زندہ ہے، تو آپ کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے زندہ ہے۔ پھر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے قیادت سنبھالی، تو پختونخوا کے جیالے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اتنے نظریاتی کہ پختونخوا میں ان جماعتوں کے مقابلہ کرتے تھے جو کہتے تھے کہ عورت کا حکمرانی کا حق نہیں ہے، اور پھر وہی پختونخوا کے جو ہمارا نظریاتی کارکن ہے، آپ نے اپنے بہن کے ساتھ دیا، اور دنیا کی پہلی مسلم ممالک کی خاتون وزیر اعظم بنا کے آپ کے سارے سیاسی مخالفین کو نہ صرف غلط ثابت کر لیا، مگر اسی خاتون وزیر اعظم کے لیے ووٹ بھی لیا تھا۔ آپ نے جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلہ کے ساتھ، جس پیشنس کے ساتھ آپ نے یہ دہشت گردی کا سامنا کیا، جو سب سے زیادہ اثر ہوا ہے دہشت گردی کا، وہ خیبر پختونخوا میں، اور اس لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے صف اول کا کردار ہے آپ کا۔ ہم آپ کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، جس انداز سے، جس طریقے سے آپ نے اپنے وطن کا تحفظ کیا اور آپ اپنا نظریہ کا تحفظ کیا۔ اور جہاں میں جاتا ہوں، دنیا بھر میں میں کہتا ہوں کہ جو پوری دنیا کی فوج ایک افغانستان میں نہیں کر سکے، پاکستان کے عوام، پاکستان کا پولیس، پاکستان کا سپاہی نے پاکستان میں کر کے دکھایا، اور سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا۔ ان انتہا پسند، ان دہشت گرد جو امن نہیں چاہتے ہیں، جو ملک دشمن ہیں، جو عوام دشمن ہیں، ان کو شکست دلوائی،
اور آپ نے ایک دن کے لیے بھی ان کے سامنے نہیں جھکے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عمران کا جو طریقہ کار ہے اور جس انداز اور طریقے سے اس وقت کا صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، یہ بہت دس از اے ویری ریگریٹیبل اسٹیپ۔ ہم نے اس وقت بھی اس کا کنڈیم بھی کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا آسانی سے اپنے شہداء کی خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں، ان پولیس آفیسرز کے، ان فوجی سپاہیوں کے، ان عام آدمی کے جو ان دہشت گردوں کی واقعات کی وجہ سے شہید ہو چکے، ہم ان کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ جو اے پی ایس کا شہداء ہے، جس انداز سے اور جس بربریت سے ان کو شہید کیا گیا، ہم وہ بھول نہیں سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی خواتین کو یا کسی بچے کو نشانہ کریں۔ جنگ کے لیے بھی اسلام میں رولز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اور ان کے پاسداری نہیں کی گئی۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ان سے اگر آپ نے بات کرنا ہے، دہشت گردوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس ملک کے عوام سے اجازت مانگو، پارلیمان سے اجازت مانگو۔ جو بھی باتیں آپ نے کی ہے ہمارے اجازت کے بغیر ہے، پارلیمان کی اجازت کے بغیر ہے، اس میں کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے۔ اور اگر بات ہونا ہے، ان کے بھی پتہ نہیں کیا کیا مطالبات ہوں گے، ہمارا بھی مطالبات ہوں گے، اور سب سے پہلے ہمارا مطالبات یہ ہونا چاہیے کہ وہ معافی مانگے، اس سارے جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے، جو ان کے دوست اور ساتھی آج بھی ان کے ساتھی ہے اور ان سنگین جرائم میں ملوث ہے، دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، اے پی ایس کے دھماکے میں ملوث ہے، اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود ان لوگ کو پکڑے، ہمارے عدالتیں میں لے کر آئے، تاکہ وہ اپنے جو کرائم کیا گیا ہے اس کا وہ حساب دے۔ اگر اس طریقے سے ہر کسی دہشت گرد، ہر کسی ملک دشمن کو آپ کھلا چھوٹ دیں گے، تو آپ کا ریاست قائم نہیں رہے گا، نہ آپ کا رٹ قائم رہے گا، اور آنے والے کل کا جو جنگ ہے، جب آپ انہی نوجوانوں کے پاس جائیں گے کہ آئے یہ جنگ لڑے، تو شاید اس وقت وہ آپ کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہمارا نظریہ پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ ہم اپنے وطن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ ہم اپنے شہداء کے خون پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔